बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कल वज़ीर दाखिला ने बरमला ये ऐलान किया कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि चैलेंज ऑलरेडी किया जा चुका है, जो एतजाज़ एहसन साहब और दीगर पिटिशनर्स रहे सुप्रीम कोर्ट में, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए, ये इस्तदा लेकर गए हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया है। इस पर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अगर ऐसा होता भी है तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन या इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, यानी कि इन अदर वर्ड्स इस पर इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो पाएगी अगर अदालत ऐसा फैसला कर भी देती है। अगर हम दीगर चीज़ों पर भी आ जाएं कि मिलिट्री कोर्ट्स, और ख़ास तौर से ऑब्वियसली 9 मई के तनाजुर में जब से ये बात हो रही है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, तो ये बहस मज़ीद आगे बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के अंडर ट्रायल नहीं हुआ है। खुद पीटीआई के दौर में हमने आपको कल भी बताया था, जब पूरा प्रोग्राम हम मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कर रहे थे, कि साबिक दौरे हुकूमत में खुद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इनके वुज़रा बयान देते रहे। 25 लोगों का जो है वो वहाँ पर ट्रायल हुआ, कन्विक्शन भी हुई, यानी उनको सजाएं भी वहाँ से मिली। सो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो पाकिस्तान में पहली बार हो रही हो, और आला अदालतों के इसकी वैलिडेशन में, इसको जस्टिफाई करने के लिए या इनको इंडोर्स करने के लिए अपने फैसले भी मौजूद हैं। अगर हम देखें कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। अगर हम टेररिस्ट की बात करते हैं, उन दहशतगर्दों की जिनको सजाएं इन मिलिट्री कोर्ट से मिलती हैं, सो एक जो क्रिमिनल डेटरेंस है, जो खौफ है, जो जुर्म की सजा मिलने का डर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, खत्म होता चले जाएगा। ऐसे लोगों की जो सजाएं हैं उनमें कमी के, या ऐसे लोगों के बिल्कुल इन जराइम से छूट जाने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। फिर जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसके तहत जितने भी पिछले फैसले किए गए हैं, जिनका ट्रायल जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ है, वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करें, जो कि एस्पियोनाज के हवाले से है, जासूसी के हवाले से है, आप अपना नेशनल सीक्रेट जो है वो किसी और को नहीं दे सकते, किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, या जो आपके मुल्क के दुश्मन हैं उनको आप ये नहीं दे सकते। उस हवाले से भी अगर हम बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स लाहक होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे। सो अगेन आप वो डर और खौफ जो है वो खत्म करते चले जाएंगे। फिर अगर हम जाएं इंटरनेशनल लेवल पर, आईसीजे कोर्ट का एक डिसीजन आपको याद होगा जो कि कुलभूषण यादव के केस में आया, और वो पहले मिलिट्री कोर्ट की तरफ से जो फैसला किया गया था, आईसीजे ने भी उसी वर्डिक्ट को अपहोल्ड रखा। अब आप क्या करेंगे अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ डिसीजन आ जाता है, सो आप उसको भी कंट्रोवर्शियल बना देंगे, वो डिसीजन भी कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा, और जो कुलभूषण यादव का ट्रायल है दैट में ऑल्सो बिकम कंट्रोवर्शियल। सो ये कुछ इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं, और इसी को शायद सामने रखते हुए वजीर दाखिला ये कह भी रहे हैं कि इस पर अमल मुश्किल हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने फैसला किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात हैं वो भी उसी तरीके से जारी हैं। नाब की तरफ से उनको एक नया नोटिस जो है वो सर्व किया गया है, जिसमें लिखा गया है तोशाखाना केस के हवाले से कि 23 तारीख को आपको बुलाया गया था और आप नहीं आए, तो अब उनको दोबारा नाब के सामने पेश होने का हुक्म मिला है 26 को सोमवार को। और यही नहीं, उनकी अहलिया के खिलाफ भी ये जो मुकदमा चल रहा है अलकादिर ट्रस्ट वाला, जिसमें जो 190 मिलियन पाउंड्स मलिक रियाज फैमिली के जो पर्सनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटलमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो पैसा जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाना था, उस केस के हवाले से भी अगर हम बात करें कि उसके बदले में जैसे अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन ली गई, ये जो ट्रस्ट वाला मुकदमा चल रहा है, उस तनाजुर में बुशरा बीबी को भी बुलाया गया है। और ये पहला नोटिस नहीं है, उनको इसी मुकदमे में पहला नोटिस 7 जून को मिला था, और इसमें ये मेंशन किया गया है कि आप 7 जून को भी नहीं आई, 13 जून को दूसरा नोटिस आपको दिया गया था, आप तब भी नहीं आई, तो इनको भी उसी दिन सोमवार को 26 जून को नाब ने तलब कर लिया है।
ایک تو یہ خبر ہو گئی. ایک اور خبر جو آج کی تاریخ میں کہنا چاہیے کہ اچھی ہے اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے تاکہ پاکستانیوں کے جو معاشی بدحالی کا ہمارا جو سفر ہے وہ اس میں تھوڑی کمی آ سکے, وہ رک سکے, اور وہ یہ کہ بڑے عرصے سے جو ہم انتظار کر رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا سٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہی نہیں ہونے کو آ رہا تھا, اس میں بڑی رکاوٹیں تھیں. تو خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو کوششیں تھیں وہ آہستہ آہستہ شاید آپ کو اس کے کچھ ثمرات نظر آنے لگیں اور بڑی جلدی ہمیں اس حوالے سے کچھ اچھی خبر بھی موصول ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ تو تمام چیزیں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اکانومی پہ آج جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی بجٹ کے تناظر میں, اور یہ وہ بجٹ ہے جس پر بحث کے دوران پہلی بار ہم نے اس طرح اوپنلی دیکھا کہ جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں جو اتحادی ہیں آپس میں اور پیپلز پارٹی, ان کے درمیان ایک دوسرے کے وہ آمنے سامنے آئے, اکانومی کو لے کر, عوام کی حالت زار کو لے کر ایک دوسرے پر تنقید ہوتی رہی. اور کل ہی یہ مناظر ہم نے دیکھے جب رانا تنویر حسین صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے, تو خورشید شاہ صاحب اٹھے اور جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم بتا دیں گے اگر آپ انویسٹیگیٹ کر لیں کہ کس کے دور میں کس عوام پر کتنا ظلم ہوا ہے. تو انہی تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما میجر خرم روکڑی صاحب. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہوں گے پی ایم ایل این سے, اور پیپلز پارٹی کا بھی پوائنٹ آف ویو ہم آگے جا کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے. خرم روکڑی صاحب, پہلے تو آپ فرمائیے کہ یہ ملٹری کورٹس والا آپ کے سامنے سارے کا سارا معاملہ, آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے دور حکومت میں, آپ کی سابق جماعت کے دور حکومت میں لوگوں کی کنوکشنز وہاں سے ہوتی رہی ہیں, وہ اس کے حق میں دلائل دیا کرتے تھے, کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں اٹھائی, کبھی اس کے خلاف کہیں کسی کورٹ میں جا کر چیلنج نہیں کیا, سو اب یک ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیسز جانا شروع ہو گئے؟ پٹیشنرز بھی وہ ہیں جو پہلے سابق وزیر اعظم سے اور چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور پھر جا کے عدالت میں یہ پٹیشنز دیتے ہیں. دیکھیں, آرمی ایکٹ جو ہے 1952 اور 67 کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اس کے کیسز چلنا یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں, اور اسی ملک کا قانون ہے, اور یہی سپریم کورٹ جو ہے ان تمام کیسز کو یہ انڈورس بھی کر چکے ہیں. بالکل, سپریم کورٹ بھی یہی والی ہے جو یہاں پہ نظر آتی ہے, جہاں پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے چیف, اور بلکہ اکثریتی بینچ 17 رکنی, جی ہاں, یہی کر چکے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 2 سپریم کورٹ ہوں تو چلے ہم مان جاتے ہیں. اب جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ بھی حقیقت ہے, وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈسیپشن ہے, آن گراؤنڈ چیز ہو چکی ہے. ایونٹ, خطرناک ترین ایونٹ انہوں نے جس کو ماسٹر مائنڈ کیا وہ ہو چکا ہے, پروو ہو گیا, اور انہوں نے ایکشن بھی کر دیا. اب اس کے کیسز چلنے ہیں. اب کیسز جب صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ملک کو قانون کے تحفظ, قانون کا تحفظ دیا جا رہا ہے, آپ کو اور مجھے, یقین کریں اتنا انسیکیور ہو گیا تھا کام کہ کیا ہم واقعی اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, اور انہوں نے کچھ کر دیا. اب ایک پورے پلاننگ کے ساتھ یہ جو 2 وکلا ہیں, اور جو ایک طرف پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے بھی پنجاب جیسی جگہ کے اوپر ہیں, یہ 2 وکلا ہیں, اور یہ یہاں پہ آ کر اس چیز کو ایک شیپ اپ بھی کر رہے ہیں, لے کے بھی جا رہے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اور اس چیز کو جا کے سپریم کورٹ کے اندر پیش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر جا کے اس پٹیشن کو لیا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر کچھ چانس ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ غلط ہے کہ درست ہے؟ غلط ہے. پورا یہ جو پریکٹس ہے, یہ پورا پروسیجر ہے, یہی غلط ہے. اب اس کے اوپر کیا دیں گے وہ ججمنٹ, کیا دیں گے؟ اب کیونکہ کورٹس ہیں وہ کیا کہیں گے کہ پچھلی جو تمام پچھلی جتنا کچھ تھا, جو کچھ ہو چکا آج سے پہلے وہ غلط تھا. تو عجیب صورتحال ہے. یعنی اس چیز کو موضوع تو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا, اس چیز کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا, نہ اس طرح کی پٹیشن کسی کو دینی چاہیے تھی, اور دیتے بھی صحیح تو اس کو آگے سے ایکسیپٹنس ملنی ہی نہیں چاہیے تھی. کیوں بنایا جا رہا ہے 184(3) کے تحت وہ بھی گئی ہے, کیوں موضوع بنایا کیوں جا رہا ہے نہیں سمجھ آتی. اور اس میں ٹیکنیکل چیزیں بھی بہت ساری آئیں, ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کو جو ابھی پارلیمان نے ایکٹ بنایا ہے یہ بھی اسی سال, اس کو بھی اگر سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے اس سے پہلے ہونی چاہیے تھی, اور پھر بعد میں اگر یہ بینچ اس کو ٹیک اپ کرتا تو چلیں وہ سمجھ میں آتا تھا. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ فرمائیے گا, ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو پٹیشنز چلی گئی ہیں, سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہے, کل ہی وزیر داخلہ نے جو بات کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا, مشکل ہو جائے گا. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ اور طرف معاملات چلے جائیں گے, توہین عدالت کی طرف چیزیں جائیں گی آپ کی حکومت کے لیے, کیا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے آخر میں ایک بڑا خوبصورت لفظ بولا ہے توہین عدالت. یہ لفظ تو ہماری جب سے حکومت شروع ہوئی ہے تب سے توہین کا لفظ ہمارے ساتھ چلتا ہی آ رہا ہے. آج توہین لگ جائے گی, کل توہین ہو جائے گی, پرسوں توہین ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ پینل میں کوئی اگر کوئی ہمارے قانونی ماہر ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے. بٹ آپ کو پتہ نا آج کل قانونی ماہرین بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک ہی قانون ہوگا, ایک آپ کو بتائے گا ماہر کہ یہ اس کا مطلب ہے, دوسرا کہے گا نہیں یہ مطلب. ٹھیک ہے, میں یہ صرف گزارش کروں گا کہ ایک سیاست کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں اس کے جو پولیٹیکل ایکسپیکٹ ہیں وہ ان پہ بات کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے. ہماری عدلیہ کا کام ہے کہ وہ قانون یا آئین کی تشریح کریں, اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان. بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت بھی ہونی چاہیے. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کی توقیر کے اوپر حملہ نہ کریں اور نہ ہونے دیں. لیکن یہاں پر افسوسناک صورتحال ہے کہ جب ساسو ماں کی آڈیو سامنے آ جائیں گی, جب ٹرکوں والی آڈیو سامنے آ جائیں گی, جب پرویز الہی کی آڈیوز سپریم کورٹ کے ججز سے بات کرتے ہوئے سامنے آ جائیں گی, پھر جب خواجہ طارق رحیم اناؤنس کرے گا کہ کل فلاں فیصلہ ہوگا, فلاں جج جیسا کرے گا ویسا ہو جائے گا, جب اگر پرویز الہی عدالت میں جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے یہ نہیں ضمانت دی گئی, یہ کیس ہی خارج کر دیا گیا. ٹھیک ہے, 8 منٹ کے اندر 8 ضمانتیں دے دی جائیں گی. جب وہ قانون جو کہ ابھی بنا ہی نہیں ہے, جس کا کہ مطالبہ پورے پاکستان کی بارز نے کیا تھا کہ سپریم کورٹ کو سٹرینتھن کرنے کے لیے, مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی شائبے والی بات نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ صرف اور صرف اس قانون کا مقصد سپریم کورٹ کے اختیارات کو مزید تقویت دینا تھا اور شیئرنگ تھی. جب آپ کے اکثریت والے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے گا, جب آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود کہہ دیں کہ بینچ کو نہیں مانتا, جب سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے جو ججمنٹس دی ہوئی ہیں ان کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا جائے گا, جب مطلب یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. یہ ویسے سب کو عجیب سا لگا تھا کہ وہ ان کا جو نوٹ تھا جو اختلافی اس کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا جائے گا. جب اس قسم کے معاملات عدالتوں کے پہنچ جائیں گے تو جب ہمارا نظام عدل پاکستان کا 130ویں اور 35ویں نمبر پر پہنچ جائے گا, وہ کیوں پہنچا, اس کی یہی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پارلیمان کی قانون سازی کو بننے سے پہلے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور اس پر سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر دے دیں گے, جب ایک فیصلے کے ذریعے, ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیا جائے گا, اور اسی پینل میں بیٹھے ہوئے ایک معزز جج یہ کہیں گے کہ یہ 63A والا جو قانون اس آئین کی دوبارہ تشریح کی جا رہی ہے. تو سادیہ صاحبہ بات یہ ہے کہ ہمارا نظام عدل کولیپس کر چکا ہے. جس طرح سے کہ ایک شر پسند شخص نے ڈیوائیڈ کے اوپر مطلب ہے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی ناکام کوشش کی, اور ہم تو ڈے 1 سے کہتے تھے کہ یہ شر انگیزی ہے, یہ شرارت ہے, یہ پولیٹکس نہیں ہے, ہماری بات نہیں مانتے تھے. لیکن جب آپ پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا, جب دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئیں, تو مجھے یہ بتائیں جو دہشت گرد جن کے اوپر فوجی عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں وہ ان لوگوں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ملک کی املاک کے اوپر حملے کرتے ہیں, وہ ہمارے ملک کے قانون اور آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نہیں یہ مقدمے نہیں چلنے چاہیے. سادیہ صاحبہ میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر وہ ہم ڈے 1 سے کہتے تھے, یہ ماشاءاللہ روکڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان جیسے بہت سارے ایسے دوست جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اب اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اور انہوں نے کسی سیاسی پارٹی کا راستہ, اگرچہ ان کے لیے مشکل ہے, آپ دیکھیں نا یہ انہوں نے سٹارٹ لیا ہے, ان کے لیے زیادہ چیلنجز ہیں, لیکن ان بیچاروں نے اپنی زندگی کی اتنا عرصہ محنت گزارا ہے, اینڈ پہ پتہ چلا کہ وہ تو ایک دہشت گرد تنظیم تھی جو پاکستان میں لاک ڈاؤن کی باتیں کرتی تھی, جو سپریم کورٹ کے اوپر اس کا اظہار آپ کے ساتھ جو باقی لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی سے اب الگ ہوئے ہیں انہوں نے کئی بار کیا بھی ہے. یہ جو 2 نوٹسز جن کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا آغاز میں, یہ پہلے بھی بشرا بی بی کو 2 نیب کے نوٹسز گئے, وہ نہیں اپیئر ہوئی, اب تیسرا آ گیا ہے.
کو بھی توشہ, یہ والے آئیڈیاز آپ کو تب تھا کہ یہ کیبنٹ میں جو اب کیبنٹ سے الگ لوگ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ایک سیلڈ انویلپ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا تھا سائن کرنے کے لیے, یا یہ توشہ خانہ والی چیزیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے اس وقت اپنے لیڈر سے؟ میں اگر اپنی ذات میں کہوں نا جی, مجھے آئیڈیا تھا بالکل تھا, اور آئیڈیا صرف ایسے آئیڈیا نہیں تھا, یعنی ایک آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی میں ہیں, کچھ تو بہت لوگ نا وزیر بھی تھے لیکن اب نکل کے کہہ رہے ہیں. میں نہیں, اب نکل کے نہیں, میں اپنی بات کروں گا نا جی. آئیڈیا بھی تھا اور ہم نے اس وقت اس چیز کو چیلنج بھی کیا. اچھا, یعنی آپ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں نا, اس پارٹی میں رہتے ہوئے ایک پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, یعنی میں شاید سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا کچھ وجوہات کی بنیاد پر زیادہ آئیڈیا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. وہ کیسے؟ یعنی یا میری افیلیشن زیادہ تھی, یا میں زیادہ کلوز تھا, یا واٹ ایور, مجھے زیادہ آئیڈیا تھا. لیکن پھر میں یہ چیزیں چیلنج بھی کرتا رہا, بتاتا بھی رہا جا کے کہ دیکھیں یہ چیز غلط ہو رہی ہے, یہ چیز غلط ہو رہی ہے. آپ کی ان سے ملاقات ہوتی تھی سابق وزیر اعظم سے, شاید میں نے جتنی اس کی خیرخواہی کی ہوگی شاید اور کسی نے خیرخواہی نہیں کی ہوگی, اور میں اس کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوں, باقی نے بینیفٹس اٹھائے ہیں. یعنی میں اگر اپنی بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں کلیم کروں کہ میں نے, لیکن میں اس کا بینیفیشری نہیں ہوں. دوسرا یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے یہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے, اس کے بارے میں آن گراؤنڈ چیزیں حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جو ہے زمین والا, اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے جس کو ابھی تک کوئی دیکھ نہیں رہا, وہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر تھا جس سے ایک اجازت طلب کی گئی القادر یونیورسٹی کو رجسٹر کرانے کے لیے, اور اس نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا اور اس نے اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کیا, اور اس اے سی کو, he must be young, I don't know who he was, اس کو انہوں نے فارغ کر دیا. یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, کس کو بھگاؤ, اس کو وہاں پہ فارغ کر کے اس کی پرمیشن کس نے دی. سب سے پہلے جو چیز چیک کرنے کی ہے, اس اے سی کو آج طلب کر لیا جائے. اس اے سی کو یہ جو کر رہے ہیں نیب والے, مجھے نہیں پتا کہ بلایا کہ نہیں بلایا, میں شاید میں اس پروگرام کے توسط کہوں گا کہ اس کو بلائیں. یہ والا تو صرف بشرا بیگم کا, جی ہاں, بلائیں, اے سی کو بلائیں, اور اسی کے اوپر ساری چیزیں نکل آئیں گی. وہ اسسٹنٹ کمشنر آپ کو بتا دے گا کہ اصل کہانی کیا تھی. دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ جو القادر ٹرسٹ ہے 100% یہ ایک فراڈ ہو چکا ہے. اچھا, یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر 100% فراڈز ہو چکے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہوتے تھے, پہلے ایسے تھا, پریسیڈنس تھا, نہیں پریسیڈنس نہیں تھا. آپ کو ہم نے اس لیے جوائن کیا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو اس لیے جوائن کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا جو کلچر ہے آپ وہ چیز یہاں نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو اس لیے جوائن نہیں کیا تھا کہ آپ آ کے وہ بدنما کام کریں گے, یا آپ آ کے وہ 4 سال میں وہ وارداتیں ڈالیں گے کہ ہم کہاں کے رہ گئے. یعنی ہمارا پولیٹیکل کیریئر یا ہماری تمام پولیٹیکل کوشش ہمیں چھوڑیں. جو ووٹرز اس کے ساتھ ملے, جنہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ ہمارے لیے ایک نئے پاکستان کا وجود لے کے آئے گا, ہم کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز لائیں گے, ہم کیا یعنی سوائے ڈویژن کے, تفریق کے, اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے اس کیوس سے نکلنے کے بعد ہمارے پاس راستہ کیا ہے. ہمارے لیے تو یہ زیادہ تکلیف کی بات ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اپنی زندگیاں ایک کاز کے لیے لگاتے ہیں آپ, اور بھائی صاحب آ کے واردات ڈال کے 4 سال کے بعد ماننے کوئی تیار نہیں ہے, جو پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو, اور بعد میں ماننے کو. اور پھر سب سے جو بڑی زیادتی ہے جس میں آپ سب سے بڑی ہے کہ یہ تمام چیزیں ڈھٹائی کے ساتھ ان کو بچایا جا رہا ہے. کبھی کھوسا صاحب کی صورت میں انسان نکل آئے گا, کبھی اعتزاز احسن صاحب کی صورت میں نکل آئے گا, کبھی کسی عدالت سے کوئی نکل آئے گا. اس کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس کا کون پوچھے گا. اچھا, یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. کل ہی کوئی ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو شروع ہوا نا سارا معاملہ یہ لاڈلے کے ٹریٹمنٹ سے ہوا, تو لاڈلا پن وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ پھر ہر جگہ پہ سوسائٹی میں آپ کو ان کے بہت ساری شاخیں نظر آنے لگی. مجھے کوئی بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آئیں گے تو بلوچ صاحب کے سامنے بھی یہی سوال رکھیں گے. رائٹ آفٹر short break, stay tuned. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو نیب کے نوٹسز پہ نوٹسز آ رہے ہیں, چاہے وہ بشرا بی بی کا ہو یا پھر چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو, توشہ خانہ کیس کا ہو, جو کہ ابھی روکڑی صاحب نے کہا بھی کہ یہ ایسی چیزیں جو بڑے آرام سے نکل سکتی ہیں. اور القادر ٹرسٹ والا بھی دیکھیں, جو آپ نے اے سی کا بتایا تھا کہ جی انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا. ایویڈنسز ہونے کے باوجود بلوچ صاحب ابھی تک ان تمام چیزوں پہ, جو کہ بشرا بی بی کا انہوں نے لکھا بھی ہے کہ 7 کو ہم نے آپ کو ایک نوٹس بھیجا, 13
आपको एक नोटिस भेजा, आप अपियर नहीं हुई, अब तीसरा नोटिस भेज रहे हैं, तो फिर बात सिर्फ नोटिस पे नोटिस तक खत्म हो जाती है? देखिए, जो एक बुनियादी बात है, जो 2013 से अगर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, बल्कि 2013 से पहले, और जिस तरह से फिर धरने, जिस तरह से फिर आपने देखा कि वो सारा कुछ हुआ, उस प्रोजेक्ट की सहूलतकारी अभी 100% ख़त्म नहीं हुई। अभी भी सहूलतकार जो है वो निज़ाम में मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं से सहूलतकारी नज़र करते हुए नज़र आते हैं। यही वजह है। अगर इंसाफ हो, अगर पूछा जाए, अगर इनके अगर कानून और आइन का हाथ इनके गिरेबान तक पहुँचे, इनसे पूछा जाए कि बताएं पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और पाकिस्तान के भयानक शराइत के ऊपर आपने जो है वो उन कर्जों को लिया, और उसके बाद आपने कहीं एक धेला नहीं लगाया उन तमाम पैसों को। अल-कादिर ट्रस्ट की अभी रोकड़ी साहब भी बात कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं, जिस तरह दीगर केसों का ये पैसा आपने इस्तेमाल किया, कोई मेगा प्रोजेक्ट किया है तो बताएं। तो ये कभी सुनामी ट्रीज के नाम पर जेबों में चला गया, कभी वो जो उधर वो चली BRT पेशावर के नाम पर जेबों में चला गया, कभी कोई रिंग रोड का स्कैंडल आ गया। स्कैंडल है, कोई एक हुकूमत अपनी का देखे ना, कोई लीडर आज भी मुझे बता दें या किसी और ने कोई आज तक अपने कोई मेगा प्रोजेक्ट की बात की है कि हम हुकूमत में थे तो हमारी ये कारकर्दगी? नहीं, हमेशा इन्होंने ये कहा है, किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी को सस्ती शोहरत हासिल की है। सुनामी का नाम मुझे एक बात बताएं, जब तालिबान, मुझे ये बताएं अफगानिस्तान में क्या हुआ? तालिबान आ गए, वजह ये थी कि उनके पास एक हथियार था, एक ताकत थी। जब आए तो आगे जो गवर्नमेंट स्टेट थी वो उसके आगे वो रेजिस्ट ना कर सकी। ठीक है, इसी तरह से जब ये फितना बढ़ रहा था, अगर खुदा न खास्ता हमारी स्टेट कमज़ोर होती, अगर खुदा न खास्ता हमारी स्टेट कमज़ोर पड़ जाती, ये फितना काबू में ना आता, तो वो फिर लोग तो उस फितने के साथ खड़े हो जाते हैं ना कि फलां बंदे की हुकूमत बन जानी, इसको तो कोई अदालत ही नहीं रोक सकती। तो लोग फिर आवाम भी सरेंडर कर देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेट के आगे इसको सरेंडर करना पड़ा है। ठीक है, बट इसकी जरा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पे आए, क्योंकि अभी भी बड़े लोग जो हैं वो ये आके डिबेट करते हैं कि इलेक्शंस आप करा लें, ये जीत जाएंगे। बहुत लोग आपको यही दलील देते हैं ना कि आप इलेक्शंस इसलिए नहीं करवा रहे, PDM इलेक्शंस नहीं करा रही, हुकूमत नहीं करा रही, क्योंकि खौफ है कि आज भी वोटर्स जो हैं वो इनके बैठे हुए। सो आपको लगता है कि सारी चीजें होने के बाद लोग तो पार्टी के तो टूट गए, वोटर भी टूटा है, सपोर्टर भी टूटा है? जी सादिया, सपोर्टर भी टूटा है, वोटर भी टूटा। अच्छा। ये इसकी सारी मूवमेंट को आप ना एक डिसेप्शन प्लान के तौर पे स्टडी करें। इसका सारा जोर किस चीज़ पे था आप नोट करें, बलोच साहब भी इसको बताएंगे कि इसका जोर था कि किसी भी सूरत, और उस जोर में बहुत सारे सहूलतकार भी शामिल थे, इसकी पूरी कोशिश थी कि हर सूरत इलेक्शन मार्च से पहले हो जाए। पूरा जो जोर था पूरी मूवमेंट का, और इनको ये मालूम था कि मार्च के बाद, हर गुजरते महीने के बाद, इनका जो डिसेप्शन प्लान है ये एक्सपोज होता जाएगा। और डिसेप्शन प्लान हमेशा एक्सपोज होते हैं स्टेप वाइज, और वो एक्सपोज होना शुरू हो गया। 9 मई को आके और ज्यादा एक्सपोज हुआ। तो उससे पहले तो खैर वो US वाला कॉन्स्पिरेसी वाला, क्योंकि आपको फिर वहीं से बयानात की जरूरत, उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वहां से कांग्रेसमैन आपके हक में बयानात देना शुरू हो गए, आपने वहां पे लॉबिंग शुरू कर दी। कुछ कवर कर लिया। देखिए हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, इन्होंने वो किसी की ट्वीट करा दी, उधर से किसी की ट्वीट करा दी, तो उसमें भी डिसेप्शन इनका चल रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ इनका डिसेप्शन प्लान जो है वो एक्सपोज हुआ। आज अगर आप देखें ना, मेरे साथ कितने लोग राब्ते में हैं जो PTI के वोटर्स, जो सपोर्टर्स और जिन्होंने जिंदगियां लगा दी, वो बैठ के मानते हैं कि इसने ज्यादती की। और इसने ज्यादती, मैं फिर आज कह रहा हूं, इसने ज्यादती एक मुल्क के साथ तो की। इसने इस मुल्क को तो जिस खड्डे में पहुंचाने का किया ही किया अपनी जिद में, इसने अपने पार्टीज के जो वोटर्स के साथ ज्यादती की है। वो जो नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने वाकई समझा था, आप कह रहे हैं कि वोटर टूटा है, बहुत टूटा है। सोशल मीडिया की हद तक तो मौजूद नहीं, बहुत। हम हमेशा कहते हैं सोशल मीडिया पे तो PTI इज विनिंग, ग्राउंड भी टूटा है। और ये जो नेक्सस था ना, ये जो तोशा खाना वाला है, या इवन ये जमीन वाला जो है, ये नेक्सस में एक बहुत सारी दुनिया है। गोगी है, हिज वाइफ, फिर एक टीके के केटी था, बलोच साहब क्या था वो जो एक पंजाब गवर्नमेंट में एक ब्यूरोक्रेट था, केटी या टीके, व्हाट वाज हिज नेम,
سب سے اہم کردار ہے جس کو میں آپ نے کوئی نیا کیریکٹر بتایا. سب سے اہم کریکٹر ہے پنجاب حکومت میں جو ایل ڈی اے کے اندر موجود تھا. اچھا. اور اس کا مین فرنٹ مین وہ تھا. بزدار کے گوگی کے درمیان جو کام کرنے والا تھا وہ کے ٹی ہے یا ٹی کے, میں ہمیشہ مکس کرتا ہوں. عثمان بزدار وہ شخص جس کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. جی, وہ آنے والے دنوں میں وعدہ معاف گواہ بن گئے تو کیا ہوگا. لیکن اس میں وہ جو کریکٹر ہے نا جس کا میں آپ کو نام لے رہا ہوں, یہ جو کے ٹی ہے یا ٹی کے ہے, میں مکس کر جاتا ہوں, his name is like this, وہ سب سے مین کریکٹر ہے ہی وہی. جتنی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے جو پیسے ہیں اس پہ انکوائری چل رہی ہے اینٹی کرپشن میں بھی, اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے. ٹرانسفر کی جتنے ایکسینز, ایس ڈی اوز, ڈپٹی کمشنرز, فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں پنجاب کی ٹرانسفر پوسٹنگز کبھی بھی پیسوں پہ نہیں ہوتی تھی. اوکے. فرسٹ ٹائم پچھلے 4 سال میں بزدار میں, اور یہ جو کے ٹی ٹی کے ٹائپ جو چیز ہے یہ وہاں پہ رکھا گیا. جتنی ڈیلز ہیں یہ کرتا تھا 50 لاکھ, 4 کروڑ, 2.5 کروڑ, 5 کروڑ. یہ مین کریکٹر ہے. اور پھر وہ گوگی, اور پھر گوگی سے بھائی صاحب کے گھر اور سارا. اور جرم کیا ہے, ظلم کیا ہے, اس کو معلوم ہے ساری کرپشن کا. اچھا. اس کو پتہ ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور یہ گوگی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا, یعنی یہ اس کا دفاع کرے گا. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو اور زیادہ آگے لانے کی ضرورت ہے تمام کو بھی, کہ یہ اور اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ٹائم گزر گیا کہ یہ جو کچھ کرتا رہتا اس کو برداشت کر لیا جاتا. اس نے ایک بڑے طریقے کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کو ملائن کر کے کمزور کیا, لوگوں کی نظر میں حقیر کیا, مذاق اڑا رہا ہے, تمسخر اڑایا جا رہا ہے, تاکہ لوگ اس کے ڈسپشن پلان کے اندر بالکل مسمرائز ہو جائیں. لیکن آئی ٹیل یو, چلیں ایک نیا کیریکٹر ہے, اس پہ بھی ذرا ہم اس کو لازمی کیجیے گا, اس پہ بھی ذرا ڈھونڈتے ہیں یہ کیریکٹر بھی کہ کون ہے. سرچ کر گوگل پہ کہاں چیزیں پتہ چلتی ہیں, یہ آپ کو پتہ, پھر ہمیں سرچ کرنی پڑتی ہے, صحیح والی, گوگل والی نہیں. اینی ویز بلوچ صاحب مجھے بتائیے, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فرح گوگی والا بھی, فرحت شہزادی جو کہ اوبویسلی فرح گوگی کے نام سے جانی جاتی ہیں, یہ ان کو آپ ابھی تک واپس کیوں نہیں لا سکے ہیں؟ ان کا بھی پتہ چلا تھا کہ وہ ایک یو اے سے ان کو کہا گیا جانے کے لیے, پھر انہوں نے اٹلی میں اسائلم کے لیے اپلائی کیا. کیوں حکومت اس چیز میں بے بس ہے؟ نہیں, بے بس نہیں ہے. یہ کچھ ایسے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر ٹائم سے پہلے ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی باتیں. لیکن صرف ان کا نہیں, بہت سارے لوگوں کا چل رہا ہے کہ جو ابھی شہزاد اکبر صاحب نے بھی واپس تشریف لے کر آنا ہے. اچھا, آنا ہے یا مطلب ہے کہ وہ لائے جائیں گے, میرا مطلب یہ کہنے کا. ابھی وہ آئیں گی, فرح گوگی صاحبہ آئیں گی, بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں گی, اب پتہ چلے گا کہ کس طرح سے وہ ہدایات دیتی تھی کہ بیٹا فلاں چیز کو ذرا وہ کس سے جوڑ دو, غداری سے جوڑ دو, جو ڈائریکشن دیتی تھی, اور کس طرح سے فون کالز کرتی تھی کہ ہاں یہ توشہ خانہ کی چیزیں گھر کے اندر آ رہی ہیں, تم نے پکچرز کیوں بنائی ہیں اس کی باہر, وہ ساری آپ نے وہ سنی ہے. ان ساری چیزوں کے پردے چاک ہونے والے ہیں. جس بندے کو کہا تھا کہ ہم نے اس کو بیچی ہیں, وہ کہتا ہے, وہ بیچارے نے کہا کہ میں تو خرید ہی نہیں سکتا, غریب بندہ ہوں, میرے تو اتنی ورتھ ہی نہیں ہے کہ میں اتنی مہنگی چیزیں خریدوں. جیلی رسیدیں دینے والے جس بندے نے پورے ایک دکان والے کا واحد یہ سعدیہ, یہ واحد وہ ایک, میں تو اس کو انتشار پسند ایک شر انگیز فتنہ ہی کہوں گا, یہ واحد وہ شخص ہے جس نے کرپشن کرنے کے لیے عورتوں کو فرنٹ مین کے طور پر, ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا. یہ واحد وہ شخص ہے جس نے پاکستان, اپنے آپ کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طرح سے یہ اس کو اقتدار مل جائے. اور اقتدار میں آنے کے بعد اس نے کبھی ڈیلیور کرنے پر سب سے پہلے کیا کیا تھا, اس نے سب سے پہلے اپنے گھر کو ریگولرائز غلط طریقے کے ساتھ کروایا تھا. اور مجھے یاد ہے اس وقت لوگوں بیچارے کاروباری لوگوں کی اس نے ان کی مارکیاں گرا دی تھیں اور ان کے خلاف وہ کارروائی کی تھی. اور انکروچمنٹ کیمپین. بات یہ ہے, جب آپ بات کرتے ہیں سیاست کی, ہم اس وقت تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت حکومت میں بھی بیٹھی ہیں, ہم جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں, جو الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتے ہیں, ہم سیاسی پارٹیوں کا مقابلہ ووٹ کے ذریعے کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بیلٹ کی سیاست کرنے والی پارٹی ہیں, ہم بلٹ کی سیاست کرنے والے نہیں ہیں. اگر ہم سے کسی الیکشنز ہو جائیں گے, بھائی دیکھیں ٹائم اسمبلی کا اکتوبر تک تھا, تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ سیاست کے میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ بیلٹ سے کریں. اگر بیلٹ کے ذریعے سیاست کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں, اگر بلٹ کے ذریعے کرنی تو ہماری اسٹیٹ حاضر ہے.
پھر وہ ان کو روک لے گی. وہ پھر بلٹ والوں کی جو جگہ ہے نا, جو بلٹ کے ذریعے پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں, ان کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں. فوجی عدالتوں, بالکل صحیح ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اسی نوٹ پہ بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نیب کے نوٹسز جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی مل رہے ہیں, ان کی اہلیہ کو بھی مل رہے ہیں. مجھے عدالتوں کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ شاید ابھی بھی کہیں سہولت کاری ہے, جو کہ روکھڑی صاحب کا بھی موقف ہے اور علی گوہر بلوچ صاحب کا بھی موقف ہے, کہ اسی کی وجہ سے پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ 9 مئی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں, اور اس کے بعد صرف ایک اریسٹ کے بعد جو اس ملک میں ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اور اب ڈسکشن دوسری طرف ہی چل پڑی ہے, کیونکہ ملٹری کورٹس کو چیلنج کر دیا اعتزاز صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر. بہرحال قمر زمان قائرہ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. بہت شکریہ قائرہ صاحب. قائرہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی توشہ خانہ کیس کے اندر صاحب کو نوٹس مل رہا ہے, سوموار کو ان کو بلایا ہے, ان کی اہلیہ کو جو ہیں وہ یہ کوئی تیسرا نوٹس گیا القادر ٹرسٹ کے اندر. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ شاید الزام لگتا تھا یا انکوائری بھی شروع نہیں ہوئی ہوتی تھی تو لوگوں کے اریسٹ ہو جاتے تھے, مقدمے بننا شروع ہو جاتے تھے. اس کیس میں صرف اور صرف نیب کے نوٹسز پہ ہی ابھی تک گزارا ہے. سو کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ریاستی مشینری بے بس ہے اس معاملے میں؟ بات بے بسی کی نہیں ہے جی, بات ہے ایک طریقہ کار وہ ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ لیں اور پکڑ کے 6 مہینے انہیں جیلوں میں رکھیں اور کورٹ ان کو بیل نہ لے سکے, اور اس کے بعد دیکھا جائے تو بعد میں پتہ چلا کہ بندہ تو بے گناہ ہے اور 2 سال تک لوگ خوار ہوتے رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جس بھی ادارے نے کسی پہ الزام لگانا ہے اس کو بلا کے اس سے انکوائر کر لے, سبسٹینشیٹ کرے کہ ہاں آپ کے خلاف یہ چیزیں سبسٹینشیٹ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو جائے, کورٹ پروسیڈنگ میں چلے جایا جائے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو پکڑ کے اپنی کسٹڈی میں رکھ کے سالوں یا مہینوں ٹارچر کرے. تو بہتر یہ ہے, اور وہ رستہ درست نہیں تھا. ہم کل بھی کہہ رہے تھے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, ہم آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے, لیکن فیئر انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اور فیئر ٹرائل کے نتیجے میں اگر کوئی بندہ گنہگار ثابت ہوتا ہے تو سزائے ہو جائے. صحیح ہے, لیکن دیکھیں ابھی یہ جو ان کی اہلیہ والا معاملہ ہے جس پہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ گھریلو خاتون ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے مریم بی بی کے اریسٹ ہوئی ہے, فریال بی بی کے اریسٹ ہوئی ہے, یہاں پر یہ مسلسل نان کمپلائنس ہو رہی ہے, ان کو بلایا جا رہا ہے وہ نہیں جا رہی ہیں. اب یہ تیسرا نوٹس ہے, اس کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ الٹیمیٹلی عدالتیں جا کے جو کورٹ ہے وہ آرڈر دے دیں کہ ان کو اریسٹ کرنے کا, ہماری پولیس جا کے اریسٹ کرنا چاہے گی جو کہ انڈر لا ہوگا. تو پھر پاکستان میں آپ بھی بات کریں گے, میں بھی بات کروں گا, ان کے ساتھی بھی, ان کے مخالف بھی, میڈیا والے بھی, ہیومن رائٹس والے, کہ جناب یہ کیا ہو گیا, پولیس کو کیا جلدی ہے, کیوں ایسے کر رہے ہیں. اگر ایسے کوئی خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم ہی سب سے بڑے کرٹک ہوتے ہیں کہ جی ان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس طرح کرنے کی, 2 دن صبر کر لیتے, 4 دن ٹھہر جاتے. یہ یاد رکھیے دنیا بھر میں مہذب ترین ممالک میں وہاں پہ بھی اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو فوری طور پہ اگر پولیس کسی کو اریسٹ کرنے کا آرڈر اس کو ملتا ہے اور وہ جاتی ہے اور وہ بندہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے تو بڑا خوفناک قسم کا اس کے اوپر آپریشن کر دیتے ہیں, وہ کسی صورت برداشت نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو ہم ہی خود بڑے کرٹک ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمارے سرکاری ادارے بھی ذرا محتاط رہتے ہیں, رہنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن کوئی ابو دا لا نہیں ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور سب کے ساتھ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر کہیں پر واقعی کوئی محتاط ہو کر ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو شائبہ گزرتا ہے کہ یہ obviously فیئر ٹرائل نہیں ہے, یا ان کے کیس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ان کو رعایت دی جا رہی ہے. اگر کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ پرانا قانون کا ایک مقولہ ہے کہ اگر کسی 100 بے گناہ یا 10 گناہگار کسی شک کی بنیاد پہ بچ جائیں تو بہتر ہے کسی ایک بے گناہ کے سزا پا جانے سے.
صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے قاہرہ صاحب یہ بتائیے, یہ پچھلے دنوں بڑی ڈبیٹ آبویسلی ہوئی ہے, میں نے پارلیمان میں بھی دیکھ رہی تھی, وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک میں جو بھی بحران ہے, سیاسی بحران جس بھی قسم کا, یہ کس طریقے سے یہ بیلنس آپ لے کر چل رہے ہیں. بنانے والا قانون جو ہے وہ پارلیمان ہے, تشریح کرنے والا سپریم کورٹ ہے, اعلیٰ عدالتیں ہیں, سو یہ کہاں سے آف بیلنس کہاں ہوئے ہیں ہم, مسئلہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ اصل میں نا جی ساتھیہ یہ بھی ایک مس انٹرپریٹیشن ہے میری دانش میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری دانش میں یہ جو مقولہ ہے یا یہ جو کلیہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن عدلیہ کرے گی, یہ صورتحال وہ ہوتی ہے کہ عدالت کے اندر تو آئین نہیں بننا. اگر کوئی آئین فرض کریں 18ویں ترمیم ہے, تو جن لوگوں نے 18ویں ترمیم کی تھی وہ آج اگر پارلیمان کے اندر موجود ہیں تو وہ کسی بھی جج سے, وہ کتنا بھی لائق اور فائق جج ہوگا, اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس بیک گراؤنڈ میں کس وجہ سے یہ جو ترمیم تھی اس کی کیا لاجک تھی. وہ جج صاحب جو اس وقت موجود نہیں تھے, ان ڈیبیٹس میں موجود نہیں تھے, اس کمیٹیوں میں موجود نہیں تھے, وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ اس سے بہتر انٹرپریٹ کر لے. تو یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ بھی اچھا ایڈریس ہونے والا ہے میری دانش. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب نے انکروچ کیا ہوا ہے اپنی پوزیشن کو, پارلیمان اپنی پوزیشن چھوڑی ہوئی ہے, عدالتوں کو اپنے دائرہ کار میں جانا چاہیے, حکومت کو اپنے دائرہ کار میں واپس جانا چاہیے, باقی اداروں کو اپنے اپنے قائمی دائرے میں جانا چاہیے, اور پارلیمان کو اپنی پوزیشن اسرٹ کرنی چاہیے. یہ بڑی واضح بات ہے. سب نے طے شدہ دائروں میں رہنا ہے. ہمیں اختیارات سے ارتکاز کرنے کی عادت ہو گئی ہے, سارے ادارے اس کا شکار ہیں, اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. چلیں, بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ سے روکری صاحب, جو میں پروگرام سے پہلے بھی جاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب ظاہر پروگرام میں بھی شاید جواب نہ دیں, لیکن آئی ہیو ٹو آسک یو کہ کس طرف جا رہے ہیں, قاہرہ صاحب کی طرف جا رہے ہیں یا ان کی طرف جا رہے ہیں, الائنس کس سے کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آج کل زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہیں پنجاب کے اندر. زرداری صاحب کا پورا حق حاصل ہے, بلکہ پارٹی ہوتی بھی وہی ہے پورے ملک کے اندر, اور ہم کہاں جائیں گے یہ تو وقت بتائے گا. ویکیوم, لیکن ویکیوم آلویز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہوتا ہے کہ کون کہاں جاتا ہے. ووٹ بینک آلویز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون اس ووٹ بینک کو کیسے کیش کرتا ہے. اور ٹیلنٹ ہنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو نون کو بھی کرنا چاہیے تھا, پی 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 کو بھی کرنا چاہیے, ہم آئی پی پی والے تو کریں گے, اور کون کس کو جوائن کر کے کیسے آگے اپنے آپ کو مضبوط پوزیشن میں لے کے آتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا نون لیگ یا پی پی پی. لیکن آپ ابھی الیکشن کیمپین کیسے شروع کریں گے, اکانومی پہ بات کریں گے, کیسے کریں گے, معیشت پہ کس طریقے سے آپ عوام کو بتائیں گے یا اپنا منشور رکھیں گے؟ آپ کے لوگ تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے حکومت کا حصہ ہیں. نہیں, ابھی آئی ڈونٹ نو کہ حکومت کا حصہ کب تک رہتا ہے. خبریں ہم سن رہے ہیں کہ ترین صاحب نے کہا ہے اپنے لوگوں کو حکومت سے الگ ہو جائیں. ابھی الیکشن تو میں کئی دفعہ ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ والا جو الیکشن ہے نا, آپ بھی چھوڑ کے آپ کے لیے بھی, کیونکہ جو جلتا ہوا ٹائر یہ گلے میں ڈال کے ابھی تک پھر رہے ہیں, اور وہ جو پچھلے 4.25 سال کی تمام افیکٹس کو یہ برداشت کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے, ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر تو ویسے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, پی ٹی آئی کا ووٹر تو بالکل لاوارث ہو گیا. 9 مئی کے بعد موصوف نے کھڈے کے اندر پھینک دیا پیک فرینزو پائپر کا ایک آیا کرتا تھا اشتہار, آپ کو یاد ہوگا, تو وہ کہانی بھی ایسی تھی. یقین جانیے بہت تکلیف والی بات ہے. تو ہم آئی پی پی کا ہمارا ٹارگٹ ایم ہے یہی کہ ہم اپنا جس جگہ سے ہم نے پالیٹکس شروع کی تھی, جو ہمارا ایم تھا, جو ہمارے لوگ تھے, بھائی تھے, ہم نہ ان کو تنہا چھوڑیں نہ ان کو لاوارث چھوڑیں اور نہ ان کو کہ وہ کہیں کے بھی نہ رہیں. تو ہم تو اس کو ایم کر کے چل رہے ہیں. اور وہ ظاہر جو 9 مئی کے خلاف ہیں, اس جیسے سانحات کے خلاف ہیں. علی گڑھ بلوچ صاحب اکانومی کے حوالے سے جو انہوں نے مثال دی کہ بھئی ایک جلتا ہوا ٹائر گلے میں ڈال کے چل رہے ہیں, یہ جو آج خبر سن رہے ہیں ہم جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ شاید وہ کامیاب ہو گئے ہیں, کوئی سٹاف لیول اگریمنٹ آئی ایم ایف والا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں بھی اسمبلی میں آ رہا تھا اور ڈار صاحب کی بھی ادھر اسپیچ تھی, تو یہ ایک اچھی خبر ہے. باقاعدہ خبر تو آپ کو کل پرسوں تک ملے گی, لیکن جی خوشخبری ہے کہ انہوں نے وہ سرکولر ایک جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہوئے تھے وہ سارے واپس لے لیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ 9th ریویو جو ہے وہ ہو جائے گا.
اور اس کے بعد اصل چیز یہ نہیں. دیکھیں کوئی IMF کی میں جس طرح سے ابھی قائرہ صاحب بات کر رہے تھے, میرا سوچنے کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ یہ تالیاں بجائیں کہ ہم نے قرضہ لے لیا. اصل خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم قرضوں سے باہر آنے کی پلاننگ کریں. دیکھیں اس خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے, فخر کی بات, کہ جس کے بارے میں جاتے ہوئے چیئرمین PTI خود یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہا ہوں. ان بارودی سرنگوں کو پھلانگتے ہوئے ہم نے اربوں ڈالر کے قرضوں کی IMF کی قسط واپس کی. ابھی تو ریویو وہ ابھی دیکھ کر رہے ہیں اور یہ قسط دیں گے انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے ہم اربوں ڈالر واپس کر چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو کہانیاں سنائی جاتی تھی کہ رشیا سے سستا تیل آئے گا, وہ کہانیاں ختم ہوئیں, تیل پاکستان میں آ گیا. اور LNG کے اوپر ہم نے وہ معاہدہ کیا ہے کہ جس میں ہمیں ہر ماہ LNG کا دنیا کا سستا ترین وہ ہمیں ملے گا, LNG ملے گی, اور اگر ہماری گورنمنٹ چاہے تو وہ اس کو واپس کر دے گی, ریفیوز کر دے گی, اور اگر ہم لینا چاہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں. یہ وہ تمام, اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار, مطلب ہے آپ ایگریکلچر سیکٹر میں کہہ لیں, سستا آٹا دیکھ لیں مفت تقسیم کیا گیا, اور دیگر شعبہ جات میں جو مراد دی جا رہی ہیں, یہ وہ تمام مراد ہیں جو کہ ہم نے برے سے برے حالات میں بھی کیے ہیں. ہمیشہ سے جب بھی PMLN کو موقع ملا ہے تو لوگوں کی امید کی کرن ہی PMLN کی حکومت ہوتی ہے, اتحادیوں کی حکومت ہے. میں کہتا ہوں کریڈٹ تمام اتحادیوں کو جاتا ہے حکومت کے, اس کے یہ نہیں ہے ہم کٹے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں اور ایک طرف وہ بندہ تھا کہ جس نے ہنستے بستے خوشی کے شادیانے نہیں بجانے چاہیے کہ ہمیں IMF سے قرضہ ملنے جا رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی بھی حالات ایسے ہی کہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ پھنسے میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کرے وہ وقت بھی آئے کہ آپ قرضہ سب اتار دیا اور آپ اس چیز کو سیلیبریٹ 2018 میں نواز شریف صاحب نے خدا حافظ IMF کو کہا تھا, اگر اس وقت ان کو وہ یہ پروجیکٹ نہ لانچ کیا جاتا تو آج پاکستان کے قرضے نہ ہوتے. رائٹ, بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا بھی, خرم روکری صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.